बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, मई में पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त हासिल करने के बाद और 4 रफ़ाल समेत 7 लड़ाका तैयारे तबाह करने के बाद अब भारत 114 नए रफ़ाल तैयारे लेने जा रहा है। ये खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को किस तरीके से बिगाड़ने की एक कोशिश होगी, और क्या भारत ये 114 रफ़ाल लेकर पाकिस्तान पर किसी तरह का कोई दबाव डालने की कोशिश कर रहा है? प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर हम ये देख रहे हैं कि भारत मुसलसल अपने दिफाई बजट में इजाफा कर रहा है और डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स की जो स्पीड है उनकी, उसमें बड़ा इजाफा हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है? और भारतीय प्रॉक्सीज वो जिस तरीके से इस खत्ते में पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, कैसे पाकिस्तान उनको एलिमिनेट करे? क्योंकि अभी रिसेंटली एक और अटैक के अंदर बाजोड़ में हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 के करीब फित्तौल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया है। तो इनको कैसे लगाम डालनी है, इस पर भी प्रोग्राम के हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया वीडियो लिंक पर मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि भारत ने ये जो फैसला किया है 114 नए रफाल्स लेने का, आपके नज़दीक इसकी वजह क्या है? क्या इस खत्ते के बेताकत के तवाज़ुन को भारत चैलेंज कर रहा है? पाकिस्तान को किसी तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच हैदर फॉर हैविंग मी। देखिए, इस वक्त जो भारत है, एक तो उनकी दिफाई जरूरियात के मुताबिक शायद अपनी चीजें 29 स्क्वाड्रन्स है उनके इफेक्टिव, और वो उनका जो रिक्विजिट नंबर है प्रॉब्ली अराउंड 50 के करीब उनको कंप्लीट करना चाहता है, और इसी इन्वेंट्री से राफेल तैयारों से ही वो इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। और भी उनके अपने जो प्रोग्राम है, इंडिजिनस प्रोग्राम, जो तेजा का प्रोजेक्ट था, वो तो बुरी तरह स्कटल हुआ है। वो बहुत ही स्लो पेस चल रहा है, और अपने जो टाइम लाइन्स हैं एज ऑलवेज इट हैज बीन देयर हिस्ट्री कि अपनी जो भी उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन के या जो भी फोर्स बिल्डअप के जो उनके प्रोग्राम्स हैं, वो कभी भी अपनी टाइम लाइन्स को मीट नहीं कर सके। तो वो भी हैदर वो उनको मीट नहीं कर पा रहे। एंड नंबर 2, एक अपनी मिलिट्री एम्बेरसमेंट उसको रिसेंट पास्ट में हुई है पाकिस्तान के हाथों। तो अपनी कहते हैं ना, वो अपनी आवाम को बेवकूफ, एक याद रखिएगा, ये जो हिंदुत्व बेस्ड संघ परिवार की ये जो पॉलिटिक्स है, ये हैदर इंटरनेशनल और रीजनल से ज्यादा डोमेस्टिक ऑडियंस अपनी पॉलिटिक्स को सिक्योर करने के लिए ज्यादा की जाती है। तो उसकी जो ह्यूब्रिस वो दिखाना चाह रहा है कि जी मैं तो बड़ा मिलिट्री पावर हूं, मैंने एक न्यू नॉर्मल सेट करने का तैयार किया हुआ है इन दिस रीजन। पाकिस्तान के अंदर जो उसने अटैक किए, न्यू नॉर्मल के बजाय वो तो न्यू एबनॉर्मल में चेंज हो गए। हम उस पर बहुत कमेंट्री कर चुके हैं। बट हैविंग सेड दैट, अखंड भारत के जो मेजर कॉज है, अखंड भारत का जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है, उनको अचीव करने के लिए अपने मिलिटेंट विंग्स को, मैं टर्म यूज कर रहा हूँ हैदर, मिलिटेंट विंग्स, क्योंकि मैं इसकी मिलिट्री को इस वक्त एक इंडिया की आर्मी नहीं समझता। बीजेपी का संघ परिवार का मिलिटेंट स्पोक्स पर्सन जिसको लीड करते हैं, जो इनके मिलिट्री कमांडर्स हैं, वो किताबें ऐसी लिख रही हैं जो कहती हैं कि जो हिंदुत्व बेस्ड हमारी आइडियोलॉजी है, उसी के मुताबिक हम अपनी एक्सपेंशन और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अपनी मिलिट्री की। और वो जो स्टेटमेंट देते हैं वो दे आर मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट रादर देन द मिलिट्री कमांडर स्टेटमेंट्स। मिलिट्री कमांडर्स वॉर के बारे में कभी कमेंट नहीं करते। बट एनीवेज, तो वो जो अखंड भारत के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करना चाहता है। उसमें सबसे बड़ी हर्डल है एक मुल्क जिसका नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज द मेन टारगेट। इसकी जितनी भी जो फोर्स प्रोजेक्शंस हैं, फोर्स एक्विजिशंस है, एक्वायरमेंट्स है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी दीज आर मेनली स्पेसिफिक अगेंस्ट पाकिस्तान, और उसके साथ साथ जो इसके हेजमोनिक हिंदुत्व के डिजाइन है उनको फुलफिल तो सर, पाकिस्तान को ये जो 114 नए रफाल्स हैं, ये इनसे पाकिस्तान को किसी तरह को कोई खतरा है? और क्या भारत इससे कोई स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल कर सकता है? देखिए, ऑफ कोर्स एस्बिलिटी तो होगी, ऑफ कोर्स उनकी पावर में इजाफा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज कॉग्निजेंट ऑफ दिस। पाकिस्तान हमेशा एनिमी की कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को देखकर अपने प्लान करता है। वो कभी भी, कोई भी फॉर दैट मैटर मिलिट्री हो, जो मिलिट्री डोंट वेट, वो इंतजार नहीं करती, ना वो अंदाजे लगाना चाहती कि एनिमी विल है कि नहीं अगेंस्ट पाकिस्तान। If they have the capacity, they have the capability, तो आप भी accordingly अपनी preparations करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है in all domains, once again I repeat, in all domains across the entire spectrum of war,
Alhamdulillah, sir, Pakistan is Pakistan is balanced. تو پاکستان کے requisite responses in quid pro quo rather وہ 2 notch up ہی جائیں. اور یہ میں صرف ایک as a defense analyst ایک commentary نہیں کر رہا, being a Pakistani emotional ہو کے. We have showcased this whole thing in the recent past. مارکہ حق کو آپ اسٹڈی کر لیں, وہ دیکھ لیں کہ پاکستان نے کس ڈومین میں کتنے نوچ اوپر جا کے کوئٹ پرو کو ریسپانسز اور اپنا ریسپانس جنریٹ کی. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت مئی کے بعد جو بوکھلاہٹ ہے وہاں پر, اس کے بعد بڑی بلائنڈ سپینڈنگ ہو رہی ہے اپنی ڈیفنس کے اوپر. ابھی سخوئی 57 جو 5th جنریشن جہاز ہے وہ لیتے یہ پھر 4.5 جنریشن رفاز لے لیے انہوں نے, جو پہلے بھی پاکستان سے تباہ کی. اس سے آپ کا یہ والا پوائنٹ تو بڑا اس میں جان آ جاتی ہے کہ یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے, اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے. لیکن آنے والے چند سالوں میں سر جب بھارت کے پاس یہ والے جہاز آ رہے ہوں گے, پاکستان الحمدللہ J-35 لے رہا ہوگا, پاکستان میں HQ-19 ایئر ڈیفنس سسٹم آ چکا ہوگا, تو ہمارے یہ جو فیصلے ہیں یہ کس طریقے سے سر بھارت کو متاثر کریں گے؟ کیونکہ HQ-19 ایئر ڈیفنس سسٹم کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ تو جو کمپلیٹ انڈین میزائل پروگرام ہے اس کی سر آتما رول دے گا. جی بالکل, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ پاکستان انشاءاللہ بیلنس ہے. جب میں بیلنس کی بات کرتا ہوں ملٹری ٹرمز میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہیز دی کیپیسٹی, پاکستان ہیز دی کیپیبلٹی, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان ہیز اے ول, نیشنل ول ہوتی ہے ٹو ریسپونڈ ٹو انڈیا. اور آف کورس پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرتی ہے, اور ہمارا ایک ہی اینیمی ہے, دیٹ از انڈیا. چاہے وہ افغانستان کی سرزمین سے آئے, چاہے سندور 2.0 تھرو نان اسٹیٹ ایکٹرز آئے, یا کنونشنل ڈومین میں آئے. کنونشنل ڈومین میں کبھی 10 دفعہ سوچے گا. تو یہ پاکستان کی کیپیبلٹیز بھی اکارڈنگلی انہانس ہو چکی ہوں گی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا جو ریسپانس آپشنز ہیں وہ پاکستان یوز کرے گا اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کے اوپر کوئی مس ایڈونچر تھوپ آ گیا. اچھا سر, ابھی آپ نے یہ جو بتایا کہ آپریشن 2.0 جس کی باتیں بھارت کر رہا ہے, ہمارے بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ بھارت نے اس کا آغاز کر دیا ہے, جو پراکسی وار اس وقت پاکستان میں بھارت کی جانب سے جاری ہے. سر اس کو کس طریقے سے اب ہم نے ختم کرنا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مئی آنورڈز جو ٹرینڈ ہے اس میں بڑا انکریز ہے, اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے جس میں انڈین پراکسیز جو ہیں وہ ہمارے اسٹیٹ کے جو ہماری سیکیورٹی فورسز کو, ہمارے سیولینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. دیکھیں حیدر, میں ایک باٹم لائن سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں, اس کو پھر آگے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. We need to have a political vision to wage the war, and we need to have a military precision to execute the war. تو ہمیں جو ہمارا یہ بات ہے کہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ whole of a nation approach کے ساتھ جانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ کنفیوژن رکھیں, ورنہ کیا ہوگا؟ chaos. تو وداؤٹ پولیٹیکل کلیئرٹی آپ جتنی مرضی ملٹری یوز کر لیں کیاس کی طرف چلا جائے گا. اینڈ وداؤٹ ملٹری پریسیژن, جو آپ پولیٹیکل جو مرضی باتیں کر رہے ہیں, اگر آپ ملٹری کو صحیح استعمال نہیں کریں گے, اپنی ملٹری مین کے آل ڈیفنس فورسز, تو آپ کا ریٹورک ہی رہ جائے گا, تقریریں ہی رہ جائیں گی, باقی کہانیاں ہیں ساری. تو ان دونوں کی چیزوں کو ملاپ کرنا ہے ہم نے ٹو ایگزیکیوٹ دی وار, اینڈ دیٹ نیسیسیٹیٹ کہ ہم ایک ہول آف ا نیشن اپروچ کے ساتھ جائیں. ہائبرڈ وار ہے, 2.0 یقیناً شروع ہو چکا ہے. لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ, اس کنفیوژن کو بھی ختم کر دیں کہ یہ نہیں ہے, شروع ہوگا, آ گیا پورے مائٹ کے ساتھ. یہ جو ابھی آپ نے بات کی انڈین ڈیفنس بجٹ کی حیدر, یہ کہنے کو تو اراؤنڈ $80+ بلین کہہ, لیکن آن گراؤنڈ ایکچولی اٹ از اراؤنڈ $109 بلین وہ لے کے آئیں گے اس کے لیے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارا وہ کنونشنل وارفیئر میں کچھ تو اس کا پیسہ انہوں نے اپنی جو پالیٹکس میں کرپشن کرنی ہے, وہ جو چند ہندوتوا کے جو آبجیکٹیوز ہیں, جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں, یہ ابانی اور اڈانی والا ڈیفنس ہے نا, ابھی یہ وہ سیکولر انڈیا والا ڈیفنس تو ہے نہیں. تو بہت سا پیسہ ادھر چلا جائے گا, اور کافی پیسہ یہ اپنے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو دیں گے. فرض دے آر پیئنگ اراؤنڈ $1,500, $500, $1,000 ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو دے رہے ہیں, جو پھٹ رہے ہیں, جو بلوچستان میں کاروائیاں کر رہے ہیں خیبر پر. تو آپ کو کیا خیال ہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو دس از دیٹ منی جہاں پہ یہ ڈائیورٹ کریں گے اس وار آن ٹیرر کو فیول کرنے کے لیے. دے آر پلاننگ اٹ, دے آر ایگزیکیوٹنگ اٹ, اینڈ دے آر فنڈنگ اٹ. تو ان آل ڈومینز پراکسی اسپانسر اسٹیٹ کے طور پہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اپنا کام کر رہا ہے. تو سر پھر آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ نے کہا کہ ہمیں مطلب ایز اے نیشن ایک اپروچ لینی ہے, ایک یونیفائڈ اپروچ ہونی چاہیے, اس اپروچ کے بعد نہ صرف ان ایلیمنٹس کو ایلیمنیٹ کیا جائے
بلکہ ان کے ماسٹر مائنڈس کو بھی ایک جو ہے شٹ اپ کال جو ہے وہ بھرپور طریقے کی جانی چاہیے, اور اگر جانی چاہیے تو وہ کیسے دیں گے سر؟ پاور اسپیکس حیدر, ناٹ دیٹ آئی ایم این ایکس ملٹری. جب تک وہ آپ پاور کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کریں گے, یو ایگزیکٹلی انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ہنٹنگ ہے, تو آپ کو یو ول ہیو ٹو ریز دی کاسٹ فار دیز اسپانسرز, اور ان جن کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے. ہم نے اپنی سوشل پولیٹیکل ڈومین میں ابھی آپ ایک چھوٹی سی مثال دے رہے, سوشل میڈیا کی مثال لے لیں. ہم نے دیکھنے کا ہے ایوری پاکستانی, ایوری سٹیزن وہ اس وار کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے, وہ چیزوں کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ وٹ ویئر دے آر اٹیکنگ. وہ عوام میں, افواج میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا کی آپ ریڈیکلائزیشن وہاں پہ ہو رہی ہے, ریکروٹمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے. ابھی یہ جو مارکہ حق ہوا, یہ ابھی جو 31 جنوری کو جو بلوچستان کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز نے کاروائیاں کی ہیں, آپ کو اندازہ ہے 10,000 فیک آئی ڈیز, کوئی بلوچ, کوئی بلوچستان سے تعلق, کوئی اس طرح کے نام, کوئی بلوچ جھنڈا, ان کے ساتھ فیک آئی ڈیز ور جنریٹڈ اینڈ کریٹڈ بائی انڈیا 10,000. ابھی وہی سوشل میڈیا پہ, تو پھر پورے جو یوتھ ہے ہمارا وہ اسی کو لے کر چلے جاتے ہیں. لک, whatever is happening in Balochistan, we need to understand this has nothing to do with insurgency یا بلوچستان کے حقوق کی جنگ, یا this is a purely act of terrorism. اور یہ BLAs یہ کوئی نیشنلسٹ وہ ایجنڈا اس کے ساتھ نہیں ہے, کوئی بلوچ ایجنڈا اس کے ساتھ نہیں ہے. they are pursuing and persuading the acts of terrorism اور terrorist organizations being used by سر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جیسا منہ ویسی چپیڑ ہونی چاہیے. تو جو حرکتیں یہ بھارت کر رہے ہیں, ہم ویسی چپیڑ سر کیوں نہیں مارتے ان کو؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم منی پور کی ایشو کے ایکسپلائٹ کریں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خالستان کی ایشو کے ایکسپلائٹ کریں. ابھی محمد یونس نے جو اپنا الوداعی خطاب تھا اس میں 7 سسٹرز کو جو ہے وہ دوبارہ اس کو ایڈریس کیا ہے. بگورا ایئر بیس کے قریب چائنا اب اپنا جو ہے وہ ڈرون پروڈکشن یونٹ بنا رہا ہے. بھارت کو خوف ہے اس وقت 7 سسٹر اسٹیٹس کو لے کے, تو ہم سر اس کے اوپر اس طریقے سے کیوں نہیں کام کر رہے؟ پاکستان از اے ریسپانسبل اسٹیٹ. ہم اس وقت وکٹم ہے ٹیررزم کا, اینڈ وی کین انڈرسٹینڈ جس طرف آپ ہنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ پاکستان نے ماضی ہمیں بدنام کرنے کی بہت کوشش کی گئی, ہمارے خلاف بہت باتیں کی گئی کہ جی ٹیررزم کو وہ کرتے ہیں, اسپانسر کرتے ہیں, اسی کا ہم خود بھی وکٹم. اور پاکستان کی جو کنونشنل اور پولیٹیکل ملٹری ڈومین میں پاکستان میں اس کی کیپیبلٹی کیپیسٹی ہے کہ آپ اپنے وائٹل انٹرسٹ کو گارڈ کرنے کے لیے رسپونڈ کر سکے. تو آئی تھنک ہمیں اسی کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے اور اسی کو پرسو کرنا چاہیے. باقی جب پانی پلوں سے گزرے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر پاکستان میں بھی بہت سی کیپیبلٹیز ہے, پاکستان ان کو بروئے کار. بالکل ٹھیک. سر آخر میں یہ بتائیے گا, ابھی چونکہ جدید جنگی تقاضوں میں الیکٹرانک وارفیئر اور یہ راکٹ فورس جو پاکستان نے بنائی, میں بھارت میں کئی ان کے ملٹری ایکسپرٹس کو سن رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑی, مطلب یہ کہنے کو تو صرف نام ہے نا کہ راکٹ فورس بنا دی, لیکن یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی افواج کی. سر یہ الیکٹرانک وارفیئر اور یہ راکٹ فورس, یہ پاکستان کے دفاع اور ماڈرن وارفیئر میں ان کی کیا امپورٹنس ہے سر؟ دیکھیے جو ماڈرن وارفیئر ہے اور جو اس وقت جو ہمیں تھریٹ ہے, یہ اس کو سمپل ٹرمز میں آپ کے سننے والوں کو بجائے ٹیکنیکل چیزوں میں اور وارفیئر کو ڈسکرائب کرے گا, ایک عام جو پاکستان کی سڑک پہ پاکستانی موجود ہے اس کی کنزمپشن کے لیے. یہ وار اب وہاں سے شروع ہونی ہے ادھر جہاں پہ مارکہ حق سے پہلے ختم ہوئی ہے. بالکل صحیح. تو ابھی دس وار ہیز ڈفرنٹ ڈائنامکس. جو فیوچر کی وار ہے وہ اس چیز پہ لڑی جائے گی کہ کون سا ملک کتنا پین برداشت کر سکتا ہے اور کتنا پین انفلکٹ کر سکتا ہے آن ٹو دی اینیمی. تو ابھی بھارت بھول گیا کہ پاکستان ہر دفعہ ملٹری ٹارگیٹس تک ہی اپنے آپ کو مینٹین رکھے گا. جیسی وہ آپ نے ابھی خود بات کی ہے, جیسا منہ ویسی چپیٹ. تو اس کو ذرا آپریشنل اسٹریٹجی میں اگر آپ لے آئیں گے تو پاکستان ول ریسپونڈ ویئر اٹ ول پنچ اینڈ پین موسٹ, جہاں پہ یہ محسوس ہوگا. پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ابانی اور اڈانی والا ہندوستان پھر شیک ہوگا. ابھی تو یہ انہوں نے اپنی عوام کو فوجی بنا دیا نا, لڑائی, غصہ, نفرت, وہ ٹی وی پہ باتیں کر کر کے ہیوبرس, یہ وہ. تو جنگ انہوں نے ابھی اس کی عوام نے دیکھی نہیں ہے. بھارت کی عوام, پاکستان ایک بیٹل ہارڈن نیشن بن چکا ہے. اٹس ناٹ گڈ تھنگ, لیکن پاکستان کو برداشت کرنا آتا ہے, بہت کچھ برداشت کر لے. ہماری عوام بھی, ہماری افواج بھی, ہماری ملٹری ان دا ملٹری ڈومین میں اپنا پرفارم کر رہی ہے for last 15-20 years.
انڈیا نے ابھی تک یہ چیزیں دیکھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو جب اس ڈومین میں ہوگی تو یہ راکٹ فورس زائل آپ کے اکراس آل دا اسپیکٹرم دیز آر میجر ایلیمنٹ جو ریسپانس ڈومین میں جائیں گے. لیکن پاکستان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ وی ول ریسپونڈ ٹو ناچ اپ. کچھ پرو کو میں وہ ایک چیز کریں گے تو یہاں سے 2 جائیں گے, وہ امن کے لیے 2 قدم اٹھائیں گے تو امن کے لیے بھی 4 قدم یہاں سے جائیں گے. بالکل ٹھیک. وہ جنگ کے لیے 4 قدم اٹھائیں گے تو 8 قدم یہاں سے جائیں گے. ان آل ڈومینز اکراس آل اسپیکٹرم, not only by the armed forces of Pakistan but by the people of Pakistan through their armed forces and themselves. یعنی اینٹ کا جواب صرف پتھر سے نہیں دیا جائے گا, 2 پتھر مارے جائیں گے. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظر ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو ان کی تفصیلیں آپ نے سنی. پروگرام میں بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات جاری ہیں ان سے کوئی پازیٹیو خبر آنے کا کوئی امکان ہے یا یہ خطہ ایک بڑی اور بھیانک جنگ کی طرف دوڑ رہا ہے. اس کو ڈسکس کریں گے کہنا چاہے گا. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, ایران اور امریکہ کے درمیان حالات بدستور کشیدہ ہیں. مذاکرات کا عمل تو جاری ہے لیکن اس وقت دونوں لیڈرشپ کی جانب سے جس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں لگ رہا ہے کہ بیک وقت دونوں جنگ کے لیے بھی بھرپور طریقے سے تیار ہیں. ایران جو ہے پہلے کچھ اطلاعات یہ تھیں کہ شاید اپنی نیوکلیئر جو یورینیم کی انرچمنٹ ہے اس کو 60% سے 20% تک کرنے کو تیار ہے لیکن اپنی میزائلز کی حد بندی کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری جانب اسرائیل مسلسل امریکہ کو پریشرائز کر رہا ہے کہ وہ ایران کا جو میزائل پروگرام ہے اس کو بھی نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر ختم کرے. ایک لگ یہ رہا ہے کہ اسرائیلی دباؤ میں امریکہ بھی اب یہی چاہتا ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے لیکن ایران اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. ایسے میں جو مذاکرات کے دور جاری ہیں ان میں کوئی کامیابی کا امکان ہے یا جنگ کا خطرہ اسی طرح برقرار رہے گا اور مستقبل میں اس خطے میں ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے, اور ہوتی ہے تو اس کا اس ریجن پر امپیکٹ کیا ہوگا, عالمی سطح پر اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گے؟ پروگرام کے حصے میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے جاوید حسین صاحب نے. سینئر سابق سفارتکار ہیں اور ایران میں پاکستان کے سابق سفیر رہ چکے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کے نزدیک اس وقت جو سٹیٹس ہے مذاکرات کا ایران اور امریکہ کے درمیان, یہ حوصلہ افزا ہے چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ ٹائم کل ہو رہا ہے اور اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ آنا مشکل دکھائی دے رہا ہے اس سے؟ فی الحال جو انڈیکیٹرز ہیں, جو اطلاعات آ رہی ہیں, اس سے تو لگتا ہے کہ دونوں ممالک یعنی نتیجے پہ یا ایگریمنٹ پہ پہنچنے کی خواہش مند ہیں, اس لیے کہ دونوں کا مفاد اس میں ہے کہ یہ معاملہ پرامن طریقے سے حل کیا جائے. ایران کا تو صاف ظاہر ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو تاکہ ان کے اوپر جو بہت اکنامک سینکشن لگی ہوئی ہیں امریکہ کی وہ ختم کی جا سکیں اور وہاں پہ جو ان کی اپنی معاشی اور اقتصادی حالت ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. اور امریکہ کے لیے بھی اس کے اپنے مقاصد ہیں لیکن وہ ان کی بھی خواہش ہے کہ اگر ان کے مقاصد ہیں وہ پرامن طریقے سے حاصل ہو جائیں تو ان کو بھی جنگ کرنے کا اتنی خواہش نہیں ہوگی کہ اس لیے کہ اس جنگ سے نہ صرف یعنی امریکہ کے اپنے مفادات کو بھی زک پہنچ سکتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ میں جو ایک ایسی جنگ پھیل سکتی ہے, ایسا کانفلکٹ جو سارا جس خطے کے اوپر محیط ہو. لیکن ایران نے بالکل کلیریفائی کر دیا ہے, پھر ان پہ امریکہ نے حملہ کیا تو امریکہ کے سارے جو اڈے مڈل ایسٹ میں ہیں وہ ان کے حملوں کے جوابی حملوں کی زد میں ہوں گے اور وہ سارے سارے جو بیسز ہیں امریکن مڈل ایسٹ میں مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں. تو اس لیے دونوں والے کی پہلی کوشش تو یہی ہے کہ پرامن طریقے سے اس معاملے کو حل کر لیا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مشکلات نہیں ہیں, ایک بہت مشکل مسئلہ ہے, لیکن جنیوا میں عباس راکشی صاحب جو ایران کے فارن منسٹر ہیں اور اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر جو امریکہ کو صدر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کی ملاقات آج ہونے والی ہے اور تو اس میں ان کی کوشش تو یہ ہوگی کہ ایک دوسرے کا معاملہ ان کو یہ پوائنٹ آف ویو کو سمجھ کے کوئی ایسا راستہ نکالیں جس میں امریکہ کے مقصد بھی حاصل ہو جائے اور ایران کی بھی جو ہے جو ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں وہ حل ہو جائے, یعنی کام کو وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. اور اس میں آپ نے جیسے انٹرو میں کہا کہ امریکہ کی ایک تو کوشش یہ ہے
جو ان کا یورینیم انریچمنٹ جو پروگرام ہے ایران کا، اس کی کیپیبلٹی کو بالکل یعنی ختم کر دیا جائے، یا وہ ایران جو ہے اس کو ختم کرنے پہ آمادہ ہو جائے. یہ ان کا اور یہ اسرائیل کی بھی یہ خواہش ہے، اور اس خواہش کے پیچھے جو امریکہ کی ڈیمانڈ ہے اس کے پیچھے اسرائیل کی خواہش بھی ہے، اور امریکہ کی اپنی بھی خواہش ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات پچھلے 40 سال سے بلکہ 40-45 سال سے خراب چلے آ رہے ہیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو ایک کمزور پوزیشن میں رکھا جائے، اس میں وہ اسرائیل کے لیے کسی قسم کا خطرہ نہ بن سکے. اور اسی لیے اسرائیل نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ جو ایران کا جو میسائل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس سے اسرائیل بھی ان کے ایران کے جوابی حملوں کی زد میں آ سکتا ہے، اس کے اوپر بھی پابندیاں لگائی جائیں. تو سر پھر ایسے میں آپ کو زیادہ پاسبلٹیز کیا دکھائی دیتی ہیں؟ یہ بات درست ہے جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ دونوں طرف سے حوصلہ افزا باتیں ہو رہی ہیں مذاکرات کو لے کر، لیکن جو شرائط رکھی گئی ہیں جس طرح یورینیم انریچمنٹ پروگرام ہے اس کو 60% سے 20% تک لے جانا، اس کے اوپر تو ایران کے اندر سے بھی کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی کہ شاید ایران اس کے اوپر تیار ہو جائے. جو میزائل پروگرام ہے جس سے اسرائیل کو جو ہے وہ خطرہ ہے، اس خطے میں امریکی بیسز کو خطرہ ہے، اس کے اوپر ایران کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں امریکہ اپنی شرط سے پیچھے ہٹے گا یا ایران اس کے اوپر کمپرومائز کرے گا؟ میرا خیال میں ہمیں جو کل ایک ایران کے فارن منسٹری کے اسپوکس مین نے ایک بیان دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکن ڈیمانڈ جو ہیں وہ ذرا پہلے سے زیادہ ریئلسٹک ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم بیان ہے جو آج کے نیوز پیپرز میں جس کی کوریج آیا ہوا ہے، اور یہ تبھی ہوگا اگر ان کو جو یعنی بیہائنڈ دا سین جو انڈیکیٹرز یا ڈیمانڈ جو چیزیں کنوے کی گئی ہیں ان میں کوئی آگے بڑھنے کی یعنی صلح صفائی کی طرف، ایگریمنٹ کی طرف بڑھنے کی طرف کوئی پاسبلٹیز ہیں. تو اس لیے جنگ کے امکان کو بالکل حتماً رد تو نہیں کیا جا سکتا اس کی پاسبلٹی کو، لیکن میرا خیال میں اس وقت دونوں والے کی کوشش یہ ہے کہ جنگ کو اوائڈ کر کے جو مسائل ہیں ان کے درمیان ان کو حل کیا جائے. اور اس میں سب سے بڑا یورینیم انریچمنٹ پروگرام ہے، جس پہ میرا خیال میں ایران نے پہلے بھی 2015 میں جب ایگریمنٹ سائن ہوا تھا امریکہ اور دوسرے ممالک کے درمیان اور ایران کے درمیان، تو اس میں ایران نے اس وقت بھی یورینیم انریچمنٹ پروگرام پہ پابندیاں قبول کر لی تھیں. میرا خیال میں اب جو ڈیمانڈز امریکہ کی ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ پابندیاں جو ہیں وہ انریچمنٹ پروگرام پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں سر آپ کیا سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپروچ ہے اس میں کون ان کو زیادہ انفلوئنس کر سکتا ہے؟ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ میں جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا جہاں پر امریکی بیسز موجود ہیں وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ اس خطے میں ایک نئی جنگ نہ چھیڑے، ایران کے ساتھ مذاکرات کے ساتھ چیزوں کو سیٹل کر دیا جائے. مین ویل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ وہ انہوں نے حمایت کا اعلان کیا جو اسرائیلی اپروچ تھی کہ ایران کے میزائل پروگرام کو ختم کر دیا جائے. تو ایسے میں آپ کے نزدیک کل کو کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ انفلوئنس کر سکتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کا پریشر یا جو اسرائیلی پریشر ہے؟ اس میں ہم نے یہ بھی سنا کہ نیتن یاہو نے بیفور ٹائم جا کر ملاقات کی تاکہ پریشرائز کیا جائے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس حوالے سے. اسرائیل کی تو خواہش یہ ہے کہ امریکہ جو ہے ملٹری اسٹرائکس ایران پہ اتنی کرے کہ وہ ایران کی جو نیوکلیر پروگرام بھی ختم کر دیا جائے اور ان کی جو میسائل ڈیولپمنٹ فیسلٹیز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. لیکن یہ دوسری طرف سے ہم جو عرب ممالک ہیں خطے کے ان کے بھی مفادات کا ایران جو امریکہ ان کو اگنور نہیں کر سکتا، کیونکہ ایران جو جوابی کارروائیاں کرے گا، حملے کرے گا، اس سے ان خطے پہ میں جہاں امریکن بیسز ہیں وہاں پہ بھی لڑائی چھڑنے کا خطرہ ہے، لڑائی چھڑ جانے کا خطرہ ہے. دوسرا اسٹریٹ آف ہارمز میں سے جہاں آئل اینڈ گیس ٹینکر جو ہیں وہ گزرتے ہیں اور پتہ نہیں بہت بڑی دنیا کی سپلائی اس میں سے گزرتی ہے، اس کو بھی جو ہے ایرانی روکنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے میرا خیال انہوں نے کوئی مشقوں کا آغاز کر دیا انہوں نے. تو اس لیے یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو بالکل امریکہ ان پاسبلٹیز کو اور ان خطرات کو رد کر سکے یا اگنور کر سکے. تو میرا خیال میں پہلی کوشش تو یہی ہوگی دونوں والے کی کہ جو نیگوشیشنز کی ڈیفیکلٹیز کے باوجود
کسی نہ کسی طرح ایک کمپرومائز سولوشن ایسا نکالا جائے جس میں دونوں کی اسینشیل جو انٹرسٹ ہیں، اسینشیل پوزیشنز ہیں، وہ تو قائم رہیں، حاصل ہو جائیں یا ان کو سیف گارڈ کیا جا سکے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ نیگوشیشن میں پہلے دونوں سائڈ جو ہوتی ہیں اپنی میکسیمم ڈیمانڈس کرتی ہیں تاکہ اس کے بعد نیگوشیشن میں کوئی فلیکسیبلٹی کی پاسبلٹی رہے. تو اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک اس عقل مندی سے دونوں ممالک اس معاملے کو ڈیل کرتے ہیں. تو سر خدا نہ خواستہ اگر یہ نیگوسیشنز جو ہیں یہ کامیاب نہیں ہوتی، مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، کوئی پازیٹیو ریزلٹس ہمیں یہاں سے دکھائی نہیں دیتے، تو اس خطے میں اگر ایک نئی جنگ چھڑتی ہے اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے سر اس ریجن پر؟ پاکستان چونکہ ایران کا ہمسایہ ملک ہے، پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اور خطے کے دیگر ممالک پر؟ بہت زیادہ سیریس ہوں گے خطرات جو ہیں. ایک تو یہ ہے جو آئل اینڈ گیس جو پاکستان کے امپورٹ کرتا ہے یا ٹرانسفرز وہاں سے ہوتے ہیں مڈل ایسٹ سے، پرشین گلف ریجن سے پاکستان کی طرف، ان کے اوپر اثرات ہوں گے. سو آئل اینڈ گیس کی قیمتیں بہت اوپر چلی جائیں گی. پھر ایران میں اگر حملے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایران جو ہے بیسیکلی ایک شیعہ میجورٹی کنٹری ہے. تو ہمارے پاکستان میں جو شیعہ حضرات ہیں، جو شیعہ کمیونٹی ہے، ان کے جذبات بھی بہت بھڑکیں گے اور ان کا وہ بھی اپنے غصے غم و غصوں کا اظہار کریں گے. اسی طرح مڈل ایسٹ میں بھی شیعہ کمیونٹیز بڑی تعداد میں ہیں موجود ہیں. عراق میں تو میجورٹی ہے، پھر سعودی عربیہ میں بھی ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی ہیں. تو یہ ایک کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کر دے اور امریکہ سمجھے کہ وہ کوئی ترنے والا ہوگا. امریکہ کو اس کے پھر بڑے سیریس کانسیکوینسز کی جو بڑے دیر پا ہوں گے ان کے لیے تیار ہونا ہوگا. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے پروگرام کے اعلیٰ ناظرین سابق سفارتکار جاوید حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی تفصیلیں آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم چیزیں ہیں، کچھ اور اہم سٹوریز ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے کہ نہیں جائے گا. جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، فلسطین کے معاملے میں جب غزہ کا بورڈ آف پیس بنا تو ایک تسلی یہ ہوئی کہ شاید اب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، فلسطینیوں کو ان کا جو آزادی کا حق ہے وہ بھی مل جائے گا، یہ کم از کم جو اسرائیلی حملے ہیں ان سے ان کو نجات حاصل ہوگی. لیکن ایسا ہوا کچھ نہیں. بورڈ آف پیس قائم ہو گیا لیکن ابھی بھی اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جو ہے وہ جاری ہیں. ابھی لیٹسٹ جو اسرائیلی اٹیک ہے اس پہ مزید 13 فلسطینی شہید ہوئے. تو کون اور کیسے اسرائیل کو لگام ڈالے گا؟ یہ بورڈ آف پیس بن گیا، اس کے باوجود اگر اسرائیل کی یہ حرکتیں جاری ہیں تو اس کا مقصد کیا تھا اس بورڈ آف پیس کا؟ پھر جو ویسٹ بینک ہے اس کو اسرائیل نے اپنی ملکیت قرار دینے کی قرارداد جو ہے وہ اس کی منظوری دے دی ہے اور حماس کو اسرائیل جو ہے وہ ڈیڈ لائن دے رہا ہے کہ آپ نے 60 روز کے اندر ہتھیار ڈال دینے ہیں ورنہ کانسیکوینسز فیس کرنا ہوں گے. تو پھر یہ بورڈ آف پیس اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ پروگرام کے اس حصے میں اس پر گفتگو کریں گے اور اس کے لیے مجھے جوائن کیا ہے منصور جعفر صاحب نے، ماہر ہیں امور مشرق وسطیٰ کے. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے تو یہ کیا مقصد کیا تھا سر بورڈ آف پیس کے بنانے کا؟ ہم لوگ تو بڑا خوش ہوئے تھے کہ چلیں ایٹ لیسٹ یہ بورڈ بن گیا ہے. امریکہ جیسا مضبوط ملک ہے اس میں جو اس کو چیئر کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا کہ اب اسرائیل بھی یہاں پر کچھ نہیں کرے گا. اسرائیل کی ہٹ درمیاں جاری ہیں، اسرائیل کی جانب سے یہ حرکتیں جاری ہیں. ابھی بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی، پھر لیٹسٹ اٹیکس کے اندر 13 فلسطینی شہید ہوئے. تو پر مقصد کیا تھا سر یہ بورڈ آف پیس بنانے کا، تاکہ دنیا صرف خاموش ہو جائے؟ جی ایک تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ دنیا کو خاموش کرنا مقصود تھا، اور دوسرا دنیا نے جو عالمی فورم بنا رکھا تھا اس طرح کے تنازعات کے حل کے حوالے سے، اور ماضی میں اس فورم یعنی جو اقوام متحدہ ہے اس کی متعدد قراردادیں چاہے وہ کشمیر ہو فلسطین ہو اس پر موجود ہے. بنیادی طور پہ جو مقصد تھا اس بورڈ آف پیس بنانے کا وہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو بچانا تھا. اگرچہ وہاں پہ بھی جو 5 بڑی طاقتیں ہیں ان کے پاس جو ایک ویٹو کا حق ہے، اس کے ہوتے ہوئے امریکہ کو ڈر تو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس بار امریکہ نے وہ اتمام حجت بھی جو ہے وہ پسند نہیں کیا، تو انہوں نے اپنے لیے ایک الگ سے ہی ادارہ جو ہے وہ تشکیل دے دیا تاکہ اس جگہ پہ ان کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے، اور اگر اٹھے بھی تو اسے ایسا سبق سکھایا جائے کہ رہتی دنیا تک اسے یاد رکھے. تو اور اس کا دوسرا مقصد یہی تھا کہ جو مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جو دیرینہ مطالبہ ہے فلسطینیوں کا کہ ان کی ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست ہو،
جس کا دارالحکومت جو ہے مقبوضہ مصر کی بیت المقدس ہو، اس آئیڈیا کو ونس فار آل ہی وائپ آؤٹ کر دینا. غزہ پر جو تباہی و بربادی پھیلائی گئی، اس کے بعد ایک تسلی ہو گئی اسرائیل کو اور امریکہ کو کہ اب کم از کم یہ خطہ جو ہے کوئی بحالی کے عمل سے اگر ہوگا بھی تو اتنے عرصے اور اتنی مدت بعد ہوگا کہ اس کے بعد فلسطینیوں کا یہ جو آزادی کا خواب ہے یہ خود ہی معدوم ہو جائے گا، ہوا میں تحلیل ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھ جو پیرلل ایکٹیویٹی انہوں نے شروع کر دی ہے، جو بجائے خود بورڈ آف پیس کے جو مینڈیٹ ہے یا جو اس کے مقاصد ہیں اس کی بھی نفی ہے. اگرچہ اس بورڈ آف پیس میں غزہ کا تو کہیں نام اور نشان بھی نہیں ہے، ذکر بھی نہیں ہے، اس کو تو ایک بورڈ آف پیس ہی، اور اس کو کوئی غزہ کے حوالے سے نہیں کہا گیا. یہ بھی ایک دعویٰ ہے امریکہ کا اور اس کے دیگر اس فورم میں شریک ممالک کا کہ انہوں نے خطے کے دیگر ممالک بھی اسی پلیٹ فارم سے حل کرنے ہیں، اور دیگر ممالک اور جو طریقہ کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپناتے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، چاہے وہ میکسیکو کو تڑیاں دینے کا ہو، کینیڈا کو اپنا صوبہ بنانے کا ہو، یا وینزویلا سے ان کے منتخب صدر کو جو ہے وہ اٹھا کے لے جانے والی بات ہو، تو ان کا طریقہ واردات تو یہی ہے. اب ان کی اس جو انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا اس سے اشارہ پاتے ہوئے جو مقبوضہ جو غرب اردن ہے وہاں کے جو یہودی آباد کار ہیں اور جو اسرائیلی حکومت ہے اسے ایک شے مل گئی ہے. اور آپ نے ابھی خود اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ وہاں پہ جتنے بڑے پیمانے پہ اس وقت ایک نیا قانون منتخب قرارداد منظور کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پہ معاہدہ اوسلو کے تحت جو 3 زون بنائے گئے تھے اے اور بی اور سی، اس سی زون جو اس وقت تقریباً 60% غرب اردن پہ مشتمل ہے، وہاں پہ ایک قانون منظور کیا گیا ہے جس کے تحت جو فلسطینیوں کی اراضی ہے وہاں پہ اسے رجسٹر کروانا ہوگا، اور اس کے لیے انہیں اپنے ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ یہ اس سرزمین کے مالک ہیں. حالانکہ وہ تو صدیوں سے وہاں ٹائم میموریل وہاں رہ رہے ہیں، تو اس بنا پہ ان کا ایک وہاں پہ تو سر پھر یہ تو پھر اسرائیل جو ہے وہ ڈائریکٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج کر رہا ہے نا، یہ ساری حرکتیں کر کے اس طریقے سے، مطلب ویسٹ بینک کے اوپر جو ہے انہوں نے اس کو اپنی ملکیت قرار دینے کے حوالے سے جو قانون منظور کیا، اس کے بعد یہ جو جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں. چند روز پہلے 12 فلسطینی شہید ہوئے، کل ابھی لیٹسٹ اٹیکس میں 13 فلسطینی شہید ہوئے. تو یہ بورڈ آف پیس اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ تو اس کو خود چیلنج نہیں کر رہا ہے اسرائیل. اس میں کوئی شک نہیں جی. آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیجیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی دنیا کو دکھاتے رائٹ ہے اور کرتے لیفٹ ہے. انہوں نے بھی ایک اشک شوئی کے لیے فلسطینیوں کی یا ریکارڈ کی درستی کے لیے اس اسرائیلی اقدام کی مذمت کی ہے کہ وہ جو غرب اردن کو ضم کرنے کے حوالے سے یا فار دیٹ میٹر یہاں پہ ایک جو نیا قانون پاس کیا اس کی ایک مذمت تو کی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چہرہ ہے امریکہ کا وہ امریکی صدر کے جو حالیہ بیانات ہیں جس میں انہوں نے اعلان اسرائیلی صدر کو للکارا ہے اور انہیں برا بھلا کہا ہے کہ وہ نیتن یاہو کو مواخذے کے اس مقدمے میں معاف کیوں نہیں کر دیتے جس کا فیصلہ جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے. اور آج یا کل جب بھی اس کا فیصلہ آئے گا تو نیتن یاہو جو ہے وہ سیاسی عمل سے باہر ہوں گے اور اس کے بعد انہیں اس خطے میں اپنا ایک نیا گھوڑا تیار کرنا ہوگا، اور جس کے لیے انہیں اتنی ہی بڑی محنت کرنی پڑے گی جتنی تقریباً 3 یا 4 سال اس وزیر اعظم رہنے والے جو شخصیت کو تیار کرنے میں لگی ہے. تو سر پھر ہم نے اب جو فلسطینیوں کو امید دلائی ہے اس بورڈ آف پیس نے کہ یہاں پر امن ہوگا، ان کو جو ہے وہ آزادی کی فضاؤں میں سانس لینے کا موقع ملے گا، جو حالات چل رہے ہیں ایسے میں یہ ممکن ہوتا دکھائی تو نہیں دے رہا، کم از کم مستقبل قریب میں تو ایسی کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امکان ہے کہ اس خطے میں دوبارہ ایک بڑی جنگ چھڑ جائے، چونکہ حماس کو تو ایک مرتبہ پھر ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے 60 روز کی اسرائیل کی جانب سے؟ دیکھیں جی، حماس تو اپنی جگہ ایک مزاحمتی قوت ہے اور اسے ایک انٹرنیشنل لاء کے تحت یہ حق اور رائٹ موجود ہے کہ وہ ایک قابض حکمران یا حکومت کے خلاف جدوجہد کرے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو مڈل ایسٹ کے اندر جو ایک بڑی جنگ اس وقت دیکھ رہے ہیں جس کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں وہ ایران کے خلاف ایک حملے کی آل آؤٹ تیاری ہے. اور جتنے بڑے پیمانے پہ ملٹری ایکسرسائزز اور اس نوعیت کے بحری بیڑے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس غزہ کے معاملے سے بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. اور ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو یعنی ایک لحاظ سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے غزہ کے معاملے کو حتمی طور پہ نگلنے کے لیے ایران والا جو ایشو ہے اس کو بھی ساتھ ہی سالو کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ مزاحمتی پروجیکٹ جو ہے وہ غزہ سے تو کسی حد تک اگر اسرائیل اور امریکہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے وائپ آؤٹ کر دیا ہے تو وہ کم از کم اس مزاحمتی پروجیکٹ کے جو سرخیل ہیں سرپرست ہیں
ان کو بھی اس خطے سے جو ہے وہ مٹا دیا جائے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ سر. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے. وناظرین منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو کی آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.